جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरतुल फातिहा का तर्जुमा किया था। आज हम सूरतुल बकरा स्टार्ट करते हैं और इसकी यानी कुछ आयत ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी कुछ बेहतर नहीं है। तो जब मुकम्मल बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर ज़्यादा हिस्सा पढ़ेंगे कुरान मजीद का। सूरतुल बकरा ये इसका नाम है और ये मदनी सूरत है। मदनी सूरत होने का मतलब ये है कि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई है। आम तौर पर मक्की मदनी की जो डेफिनेशन आम लोगों के जहनों में होती है वो ये होती है कि जो मक्का में नाजिल हुई हो उसको मक्की कहते हैं और जो मदीना में नाजिल हुई हो उसको मदनी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सही नहीं है। अल्लामा इब्न हजर की डेफिनेशन के मुताबिक सही डेफिनेशन इसकी ये है कि जो आयतें या सूरतें हिजरत करने से पहले, मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले नाजिल हुई हैं, चाहे वो कहीं भी नाजिल हुई हों, वो मक्की हैं, और जो हिजरत करने के बाद नाजिल हुई हों वो मदनी है। चाहे वो कहीं भी नाजिल हुई हो, चाहे वो फतेह मक्का के मौके पर मक्के ही में क्यों ना नाजिल हुई हो, क्योंकि वो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं तो उनको मदनी ही कहा जाता है। ये सूरह बकरा, बकरा का मतलब गाय है। इस सूरत में चूंकि ये लफ्ज़ आया है और गाय का लफ्ज़ आया है तो पहचानने के लिए इसका नाम बकरा रखा गया है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये बकरा या गाय इस सूरत का कोई मौजू है। तो ये सिर्फ पहचान के लिए, जैसे हम पहचान के लिए नाम रखते हैं, तो ये सूरतों को पहचान के लिए नाम दिए गए हैं और ये हुजूर से साबित हैं इनके नाम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे का हमने तर्जुमा कल भी किया था के साथ साथ ये आमतौर पर तर्जुमा होता है, लेकिन जुमले में फिर उसका तर्जुमा जाहिर है कि जुमले के लिहाज से होता है। जैसे यहाँ पे क्या तर्जुमा होगा, अल्लाह के नाम के साथ, इतना कहें तो भी ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड चूंकि अरबी में ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं। जाहिर है कि किसी भी काम का आगाज जब हम करते हैं, जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर वो काम जिसका आगाज अल्लाह के नाम के साथ ना हो तो वो बेबरकत होता है। तो यहाँ पे शुरू का मफहूम अंडरस्टूड है इसमें, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है, या बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। तो इसका तर्जुमा हमने कल भी किया था। अलिफ लाम मीम ये मशहूर हरूफ हैं कुरान मजीद में। ये तकरीबन कुल 14 हैं और 28 मरतबा ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। इनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। मुक़त्तआत का मतलब है डिटेच्ड हरूफ या डिटेच्ड लेटर्स, यानी अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ। आमतौर पर आप देखें ज़ालिकल किताब मिलाकर पढ़ते हैं हम, लेकिन ये अलम नहीं पढ़ेंगे, मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलिफ को अलग पढ़ेंगे, लाम को अलग पढ़ेंगे, मीम को अलग पढ़ेंगे। तो अलग अलग पढ़ने की वजह से, काट काट के पढ़ने की वजह से इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, डिटेच्ड लेटर्स। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में ये हमारे अक्सर उलमा की राय यही है कि इनका माना और मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये उसलूब था अरबी ज़ुबान का। शायर भी ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करते थे और अरबी जो ख़तीब थे वो भी इस्तेमाल करते थे। तो कुरान मजीद चूँकि अरबों के उसलूब के मुताबिक नाजिल हुआ है, तो कुरान मजीद में भी ये उसलूब आया है। अलिफ लाम मीम तौहा यासीन हामीम हामीम आइन सीन क़ाफ वगैरह वगैरह, ये कुल 14 हैं, 28 मरतबा आए हैं। इनके माने के पीछे पड़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों ने इनके माने करने की कोशिश की है, लेकिन वो सारे तुक्के हैं ज़ाहिर है। तो इनके माने अल्लाह के हवाले हैं और इनके माने जानने के ऊपर हमारी हिदायत का दारोमदार भी नहीं है। अगर हिदायत का दारोमदार होता तो इनके माने हम तक ज़रूर पहुँचते।
اور اگر یہ مثال کے طور پر کوئی ایسی بات ہوتی ان حروف کے استعمال کرنے کی، تو عرب ضرور جو مخالف تھے، مشرک تھے، جو دشمن تھے اسلام کے حضور کے، تو وہ ضرور ان الفاظ کے اوپر اعتراض کرتے، جیسا کہ انہوں نے بہت ساری اور باتوں کے اوپر اعتراضات کیے تھے، قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں، لیکن ان الفاظ کے اوپر، حروف مقطعات کے اوپر انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اسلوب مروج تھا، اور یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قرآن مجید میں عیب شمار ہو۔ تو لہذا اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں الف لام میم، اس کو ترجمے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، یہ آپ جانتے ہیں، ذالک ذانک ذینک اولئک، اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے، یہ پڑھا ہوگا آپ نے، اس کو انگریزی میں دیٹ بولتے ہیں۔ ہمارے علماء نحو کے ہاں یہ صرف بعید کی چیزوں کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عظیم المرتبت، عظیم الشان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ استعمال کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ اس کی قرآن مجید کی کتاب کی عظمت کے لیے آیا ہے اسم اشارہ بعید، حالانکہ قرآن مجید تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، تو اسم اشارہ ہذا استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن ذالک اس میں یہ بلاغت کا نقطہ ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب، ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یہ کتاب بھی کر سکتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، یہ لا نفی جن سے ہم نے پڑھی ہے، جیسے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی ہر قسم کا معبود اس کی نفی ہے، لا ریب، کوئی شک، یعنی کسی بھی قسم کا شک، ریب بولتے ہیں شک کو، نہیں ہے کوئی شک، یہ کوئی کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں؟ لا نفی جنس، لا نفی جنس کے یعنی استعمال میں یہ ترجمہ آتا ہے تاکہ ہر قسم کے شک کی نفی ہو جائے۔ یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک، فی ہی، اس میں، ہی کا اشارہ کتاب کی طرف ہے، اور فی کا مطلب ہے میں، نہیں، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ اس کا رواں ترجمہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہدی للمتقین، دوسری بات کیا ہے؟ یہ پہلی خبر تھی لا ریب فی، اب یہ دوسری خبر ہے کتاب کے بارے میں، ہدی للمتقین، ہدا، ہدا ہدایت کا یہ مصدر ہے، ہدایت کو بولتے ہیں، ہدایت کا مطلب ہے راہ پانا، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، متقی کی جمع متقین، اتقا یتقی اتقاء، باب افتعال، اتقا، دو تائیں ہیں، دو تائیں مل کے تا مشدد بن گئی، اتقا یتقی، متقی اس کا اسم فاعل ہے، متقی ایک پرہیزگار، متقین بہت سارے پرہیزگار، لام حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ متقین یا نون والی صورت استعمال ہوئی ہے، جری صورت استعمال ہوئی ہے، اس کی جو رفعی صورت ہے، فاعلی صورت ہے، وہ متقون، تو یہ للمتقین۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تقویٰ کا مطلب ہے یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کیونکہ یہ راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا خوف ہے، وہ انسانوں کو ظاہر ہے کہ برائیوں سے بچاتا ہے، وہ انسانوں کو نیکیوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے، تو یہ پرہیزگاری کا اصل مفہوم ہے۔ اب آگے ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں متقی لوگوں کے لیے۔ کون سی صفتیں ہیں؟ الذین یؤمنون، متقین چونکہ جمع تھا تو اس کے لیے اسم موصول بھی جمع، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں یا مانتے ہیں دل سے، دل سے ماننے کو ایمان بولتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں کسی بات کے بارے میں یقین پیدا ہو جائے، غیر متزلزل یقین پیدا ہو جائے، تو اس کیفیت کو ایمان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمن یؤمن، ایمان، باب افعال، افعل یفعل افعال، ایمان لانا، یؤمنون جمع مذکر غائب، فعل مذکر جمع مذکر غائب،
فعل مضارع کا صیغہ ہے، جو ایمان رکھتے ہیں بالغیبی، غیب کے ساتھ. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن یہاں بے کا ترجمہ پر ہوگا، کیونکہ ہماری زبان میں ایمان کے ساتھ پر لگتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایمان کے ساتھ بے لگتا ہے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی بن دیکھے. ٹھیک ہے، غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، موجود تو ہیں لیکن ہماری یعنی ان حواسوں میں وہ چیزیں نہیں آتی. ٹھیک ہے، موجود ہیں ظاہر ہے. اور نظر نہ آنے کا مطلب نہ ہونا نہیں ہوتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب آنکھیں بند کر کے ماننا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن انسانی عقل ان کو تسلیم کر رہی ہے، ان کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. تو پرہیزگاروں کی پہلی وصف یہ ہے غیب پر ایمان. اگر ظاہر ہے کہ انسان یہ تنگ نظری اختیار کرے کہ میں انہی چیزوں کو مانوں گا جو مجھے نظر آئیں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت یعنی بڑی نادانی ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہماری جو دنیا ہے وہ جتنی نامعلوم ہے، معلوم حصہ بہت کم ہے، ان نون بہت زیادہ ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، نون جو ہم جانتے ہیں وہ بہت کم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو ہمیں جتنا بھی علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقام یقیم، اقامت، افعل یفعل افعال، یہ باب افعال ہے. اقام یقیم، اقامت کہتے ہیں قائم کرنے کو، واو یہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، اور قائم رکھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں نماز. الصلاۃ یہ اصطلاحی لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مخصوص قسم کی عبادت مراد ہے جو ہم روزانہ 5 وقت کرتے ہیں، وہی مراد ہے. تو اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوگا. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں، اور نماز سے مراد بھی وہی صلاۃ ہوتی ہے. اور یہ مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے اس کو زبر ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَيَقْرَؤُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب ٹائم پہ قائم ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو سمجھ کے ادا کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں قائم کرنے میں شامل ہے. پڑھنے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. تیسری جو صفت ہے پرہیزگاروں کی وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا، یہ اصل میں تھا من اور ما. من حرف جر اور ما اسم موصول غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ملا کر ہو گیا مما. من ما، مما، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس میں سے جو. و کا مطلب اور، مما کا مطلب اس میں سے جو. ٹھیک ہے، رزقنا، رزق یرزقو، عطا کرنا، دینا. رزق یرزقو کا مطلب رزق دینا نہیں ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہے، لیکن اس کا وسیع مفہوم دینا ہے، عطا کرنا ہے. وہ چاہے رزق ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. تو عطا کرنے کو، دینے کو رزق بولتے ہیں عربی زبان میں. ہمارے ہاں رزق صرف روزی کے لیے بولتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی زبان کی محدودیت ہے. رزقنا، رزق یرزقو کا تثنیہ جمع متکلم ہے. ہم نے رزق دیا یا ہم نے عطا کیا، اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا ہم ان کو. ہم کا اشارہ متقین کے طرف ہے، یعنی اس میں سے جو ہم نے عطا کیا ہے ان کو. ینفقون، خرچ کرتے ہیں. انفاق، انفق ینفق، انفاق بولتے ہیں خرچ کرنے کو. ٹھیک ہے، تو یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، باب افعال ہے. اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی عطا کیا ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ نعمتیں ہوں، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ پرہیزگار اس میں سے خرچ کرتے ہیں. علم دیا ہے تو وہ علم خرچ کرتے ہیں، صلاحیتیں دی ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں، رزق دیا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. اس کا جامع مفہوم یہ ہے. والذین یؤمنون، آگے اور بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں متقین کے لیے، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے.
تو یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ ان صفات رکھنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، یعنی ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا، ان کو ہدایت کا راستہ آسان کرے گا۔ تو اگلی صفت نوٹ کر لیں، والذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی یؤمنون کے ساتھ بھی آیا ہے، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ پر، اردو میں۔ اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو، ما اسم موصول ہے غیر عاقل کے لیے، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا ہے۔ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، اور فعل ماضی مجہول ہے۔ انزل ینزل کا، انزل کا انزل، نازل کیا گیا۔ اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، تیری طرف، کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے یہ، اور الا یہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے الی ہو گیا، اصل میں الا ہے، جس کا ترجمہ کرتے ہیں طرف۔ تو ترجمہ ہوگا، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، یعنی ماضی میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اجمالی طور پر جتنی بھی کتابیں حضور سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، قرآن مجید سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یہ پرہیزگار بغیر کسی تعصب کے، تنگ نظری کے، سب کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور آگے ذرا سن لیں، وما انزل، اور اس پر، یہ واو حرف عطف ہے یؤمنون کے اوپر، یعنی یؤمنون کا ساتھ تعلق اس ما انزل کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس پر جو نازل کیا گیا، من قبلک، تجھ سے پہلے، یعنی تیری طرف نازل کیا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا۔ یعنی ایک تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو حضور کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کے اوپر۔ اب دوسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس پر جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے، من قبل، کہ تجھ سے پہلے، اس کا ترجمہ ملا کے ہوگا before you and whatever was revealed before you، ٹھیک ہے، یا what was revealed before you، من قبل کا ترجمہ ہوگا تجھ سے پہلے۔ تو حضور کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اوپر، اور حضور سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اگر ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں ہوتا۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، ختم کتاب کی طرف، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو۔ تو اگر کوئی کتاب نازل ہوتی تو اس کا اشارہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی کتاب آئے گی، کوئی پیغمبر آئے گا، اس کے اوپر بھی تمہیں ایمان لانا۔ یہ اگر ہوتا تو یہاں پہ مطالبہ ہوتا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، ایقن یوقن ایقان، افعل یفعل افعال، یقین لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو عربی زبان کی اپنی یہ ترتیب آئی ہے، اور ویسے تو اس کی اپنی زبان میں ترتیب بنانا چاہیں تو ہوگا ہم یوقنون بالآخرہ، لیکن پہلے آخرت کو لا کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم یوقنون اس کا فائل وغیرہ یوز کیا ہے، پہلے مفعول ذکر کیا ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ چند صفات متقین کی آ گئی۔ اب اس کے بارے میں، ان صفات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا اعلان فرماتا ہے؟ اولئک، وہ لوگ، یہ بڑی شان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک، یہ یعنی جن کا ذکر ہوگا، یا جو جن کا ذکر چل رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں، اولئک، یہ لوگ، یہاں ترجمہ ہم یہ کریں گے، ویسے ترجمہ اولئک کا ہوگا وہ۔ تو شاید یہ ان کے عظمت کی وجہ سے بھی اشارہ بعید کا یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اولئک، یہ لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من کا مطلب کی طرف سے، رب کا مطلب رب، رب کو زیر جو آئی ہے من کی وجہ سے آئی ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے۔ لیکن ہم اپنی زبان میں جب اس کو منتقل کریں گے تو ترجمہ ہوگا وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔
ٹھیک ہے. دے آر آن دی رائٹ پاتھ فرام دیئر لارڈ، انگریزی میں اس کو بولیں گے. وَأُولَئِكَ، اور وہ دو مرتبہ ہم آیا، یعنی وہ آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم اشارہ ہے اور ایک ضمیر ہے، دونوں کا ترجمہ ہوگا وہ. اب جب دو دفعہ ہو آئے، وہ آئے، تو تاکید پیدا ہوتی ہے زبان میں. تو تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اور وہ ہی المفلحون کامیاب ہیں یا فلاح پانے والے ہیں. افلح یفلح، افلاح باب افعال، یہ اسم فاعل ہے باب افعال کی. مفلح مفلحون، اور وہی ہیں کامیاب، یعنی یہی کامیاب لوگ ہیں. اس کے علاوہ جن کا آگے تذکرہ آئے گا، جن میں یہ صفات نہیں ہوں گی، وہ کامیاب نہیں ہیں. اسی وجہ سے تاکید کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. آگے اب ایک اور گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ اہل تقوی یعنی مومنوں اور متقی لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ قرآن مجید سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قرآن مجید کن کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اب دوسرا گروہ جو ہے وہ کافروں کا گروہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو، کفروا یا بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا. کفروا کی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا جنہوں نے. ٹھیک ہے، کفروا، کفر یکفر، نصر ینصر کا مطلب ہے انکار کرنا، حقیقت کو چھپانا، رد کرنا، یہ سارے معنی ہیں. کافر اس کو کہتے ہیں جو حقیقت کو چھپاتا ہے یا انکار کرتا ہے یا رد کرتا ہے، اس کو کافر بولتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی جانتے بوجھتے حق واضح ہونے کے بعد، یعنی تعصبات کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے انکار کیا جان بوجھ کر، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر. سواء کہتے ہیں برابر کو. ٹھیک ہے، علیہم ان پر، برابر ہے ان پر. کیا برابر ہے؟ یا انذرت، ڈرائے تو ان کو. انذر ینذر، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو. ٹو وارن، انگریزی میں بولتے ہیں ٹو وارن، وارننگ دینا. انذار، نذیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے، نذیر ڈرانے والا، اسی سے نکلا ہے. انذرت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، مفعولی ضمیر ہے. تو ڈرائے ان کو. ام، یا اور ام جب مل کر آتے ہیں جملے میں تو پھر کا ترجمہ استفہام کا نہیں ہوتا، کیا کا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہے یا. برابر ہے ان کے اوپر کہ یا ڈرائے تو ان کو، ام لم تنذر، یا نہ ڈرائے تو ان کو، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے. یعنی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دی ان کے حالت کو دیکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ چونکہ یعنی کسی کام کے ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، اور ان کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جان چکے تھے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کتنا ہی ڈرائیں، چاہے آپ کتنا ہی سمجھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کر دیا ہے. سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر. انذرتہم، کہ یا تو ڈرائے ان کو، ام لم تنذر، یا نہ ڈرائے تو ان کو. لم تنذر یہ فعل ماضی منفی جہت بلم، واحد مذکر حاضر. لم تنذر ہے تو فعل ماضی منفی جہت بلم، لیکن چونکہ جملہ مستقبل کا ہے تو اس کا ترجمہ بھی پورے جملے کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا ہی کریں گے. یا تو نہ ڈرائے ان کو. لا یؤمنون، یہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جملہ مستقبل کا ہے، لا یؤمنون بتا رہا ہے، تو ہم ترجمہ اس کا اسی طرح کریں گے. اب ذرا دوبارہ سنیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے اوپر کہ یا تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے ان کو. لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، یعنی مانیں گے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہ چونکہ ان کی دل میں ہٹ درمی ہے، ضد ہے، جان بوجھ کر یہ مان نہیں رہے، کچھ اسباب کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، تعصبات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ ختم اللہ،
مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر ختم اللہ مہر لگا دی ختم یختم مہر لگانا آپ جب لفافے کو پوسٹ آفس کے لفافے کو یا کسی بھی لفافے کو بند کرتے ہیں تو اس کے یعنی اوپر مہر لگا دیتے ہیں بند کرنے والی جگہ پر تاکہ کوئی کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ کھولا گیا ہے یا اس میں بددانتی کی گئی ہے اس میں سے کچھ نکالا گیا یا اس میں کچھ ڈالا گیا ہے تو ختم اس کو کہتے ہیں مہر لگانے کو تاکہ نہ کوئی اندر چیز داخل ہو سکے یعنی ہدایت ان کے اندر داخل ہو سکے ختم اللہ مہر لگا دیے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر قلوب قلب کی جمع دلوں پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی کیوں مہر لگا دی کیونکہ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مانیں گے نہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بالکل ہی بند کر دیا وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر یا سماعت پر سماعت کے معنی میں ہے اور ہم اس کا ترجمہ کان کر سکتے ہیں مفہوم ایک ہی بنتا ہے سمع یہ مصدر کے معنی میں یا اسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے سماعت اور ان کی سماعت پر یا ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم یعنی ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور آگے دیکھیں وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں پر بصر کی جمع ابصار آنکھ کو بولتے ہیں عین بھی بولتے ہیں آنکھ کو اور بصر بھی بولتے ہیں اور ان کے آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہم بھی رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پٹی چڑھا دیتے ہیں نا تاکہ نیند آ جائے لائٹ آنکھوں پر نہ پڑے اسی پٹی کو پردے کو غشاوہ بولتے ہیں وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے تو جب پردہ پڑ جائے گا تو چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہدایت موجود ہونے کے باوجود بھی پیغمبر موجود ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید موجود ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آئے گا اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لفظوں میں بیان کیا سم بکم عمی یہ اندھے ہیں یہ بہرے ہیں یہ گونگے ہیں تو ان کے آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا لا کا مطلب لے ٹھیک ہے لا اور لے یہ ضمیر کے ساتھ لا ہو کر آتا ہے اس کا ترجمہ بھی لے ہوتا ہے اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا عذاب کا مطلب جہنم کا عذاب وہ چونکہ بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ عذاب عظیم تو یہ 7 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ ترجمے کو سمپلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو دیا ہے ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف یعنی قرآن مجید اور اس پر جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی ہیں کامیاب فلاح پانے والے فلاح بولتے ہیں کامیاب کو عربی زبان میں فلاح کا جو لفظ ہے وہ دنیاوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا صرف بلکہ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور پر آخرت کی کامیابی کے لیے ٹھیک ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا برابر ہے ان کے اوپر کہ یا ڈرائے تو ان کو یا
न डराए तू उनको, ईमान नहीं लाएंगे, मानेंगे नहीं। मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके समात पर या उनके कानों पर, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है या पर्दा है, और उनके लिए अजाब है बड़ा। तो ये आज हमने 7 आयत पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो इन 7 आयतों में 2 गिरोहों का तस्करा हुआ, एक अहले ईमान का जो बिल्कुल दिलेरी के साथ और शुजात के साथ वाज़े तौर पर एक लाइन पे एक जगह पे खड़ा हो गया है, और एक दूसरा गिरोह बहादुरी के साथ शुजात के साथ बिल्कुल एक दूसरे रास्ते पर खड़ा है। अब तीसरे गिरोह का तस्करा आएगा जिनको हम मुनाफिक कहते हैं, जिनमें जुर्रत शुजात नहीं होती, बल्कि वो डरपोक होते हैं, वाज़े कोई भी लाइन इख्तियार नहीं करते। तो उनका तस्करा आगे आएगा इंशाअल्लाह। 3 गिरोहों का तस्करा होगा, फिर आगे कुछ और गिरोहों का तस्करा भी होगा, खास तौर पर यहूद का। तो ये आगे चल के इंशाअल्लाह